सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जिस माशरे में मैं और आप रहते हैं यहाँ के क़वाइद ही कुछ अलग हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि कुछ अलग ही क़वाइद बना दिए गए हैं। यहाँ पर झूठ इतना बोलो कि वो आपको सच लगने लगे, और दावे इतने बड़े बड़े करो कि वो हकीकत महसूस होने लगें, और कुछ होता ऐसा ही है। अगर हम बात करें मौजूदा हुकूमत की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी जिस मुआशी सूरत हाल से गुजर रही है और जो सियासी सूरत हाल है, उसमें सारा कसूर हम ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ हुकूमत का ही है, लेकिन हुक्मरां जमात वही गलती कर रही है जो इससे पहले आने वाली हुकूमतें करती रही हैं। यानी कि वोट के उसूल के लिए बड़े बड़े दावे करो, वादे करो, झूठ बोलो, और उसके बाद ये कह दो कि जी ये सब कुछ तो हमें नहीं मालूम था, या फिर ये पिछली हुकूमतें करके गई हैं। अगर हम माजी की हुकूमतों की बात करें तो माजी में भी सब कुछ होता रहा, और वोट के नाम पर लोगों को फरेब, धोखा, झूठ, ये सब कुछ बोला जाता रहा। लेकिन जब इक़्तिदार में आ गए तो तमाम दावे, वादे सब भूल गए, और कभी भी उस आवाम का ख्याल नहीं आया जिस आवाम को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे। ज़ाहिर कौमी असम्बली ऐवान से बड़ा ज़रिया है, जो तमाम तर रुकन पार्लियामेंट हैं जिनको हम अपने वोटों के ज़रिए उस पार्लियामान में, उस मुक़द्दस जगह पर बिठाते हैं, जहाँ पर तमाम रुकन पार्लियामेंट का काम है कि आवाम के हुकूक़ के लिए बात करना, इस मुल्क के लिए बात करना, यहाँ पर आवाम के जो मसाइल हैं उन पर बात करना। बात तो होती है, लेकिन हमने देखा कि बात उस हद तक शायद हो नहीं पाती। अपोजिशन की जानिब से भी हमेशा नुक्ताचीनी की जाती है। बिल्कुल अपोजिशन का हक़ है कि हुकूमत पर तनकीद करे, जो उसकी गलतियाँ हैं उनको हाईलाइट करे, लेकिन अपोजिशन का ये भी फ़र्ज़ है कि जब हुकूमत जवाब दे तो जवाब सुनने का भी सब्र और बर्दाश्त का मादा उनमें होना चाहिए। आपको पहले दिखाते हैं कि आज कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, और उन्होंने नैब के मामले पर और वज़ीरिस्तान वाले इशू पर क्या क्या गुफ्तगू की। उसके बाद तमाम तर बहस का आगाज़ करेंगे। लेकिन हुकूमत ने जो रोल इसमें अदा किया, मैं समझता हूं कि रोल जो है वो शर्मनाक है, कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए नैब के अदारे को, उसके चेयरमैन को अटैक किया, और उसकी तमाम तर क्रेडिबिलिटी जो है वो मलिया मेट करने की, मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और दूसरी अपोजिशन पार्टीज की तरफ से ये सजेस्ट करता हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी जाए, स्पेशल कमेटी तश्कील दी जाए, जो इस सारे मसले को जो है इसकी छानबीन करे, और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आए। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें बैरूनी दुश्मनों से ज़्यादा अंदरूनी खल्कशार का सामना है, और इस तमाम तर खल्कशार को दूर करना भी रियासत की जिम्मेदारी है। और बहुत बात भी ठीक है कि इस पर कमेटियाँ बननी चाहिए, लेकिन कमेटियाँ तो बहुत सारे मामलों पर बनती हैं। क्या होता क्या है, कमेटी का रिज़ल्ट क्या होता है, क्या वाकई वो मामला हल हो जाता है? इस तमाम तर सवालात हैं कि जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। नज़ीर लगारी साहब में स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें, सीनियर तजियाकार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब। बात तो सही की है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि चाहे वो चेयरमैन नैब का मामला हो या वज़ीरिस्तान वाला मामला हो, इस पर कमेटीज़ बननी चाहिए। इनमें फाटा के और KPK के जो तमाम तर मेंबरान हैं उनको शामिल भी किया जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन इससे पहले कितनी कमेटियों ने दूध का दूध और पानी का पानी किया? नहीं, इससे पहले अगर ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमेटियाँ बननी नहीं चाहिए या कमेटियों से कुछ हासिल नहीं होता है। कमेटियों से बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हासिल कुछ नहीं होता है, लेकिन लोगों को हक़ाइक़ का इल्म होता है और लोगों को पता चल जाता है कि असल हकीकत क्या है। और ये मामला ख़ास तौर पर ऐसा है इसलिए कि ये मुतालबा तो सिविल सोसाइटी भी कर रही है, पाकिस्तान के लोग भी कर रहे हैं, लायर्स भी कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी कर रहे हैं, सियासी जमातें भी कर रही हैं कि ये तयन होना चाहिए इनके पीछे क्या है, असल कहानी क्या है।
اور جو کچھ یہ کہا گیا ہے ٹیپس میں، یہ کیا اس کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ ریئل ہیں، کیا یہ ایسا ہی کہا گیا؟ اس کو بھی جو ہے وہ اس کو آپ چیئرمین نیب کی بات کر رہے ہیں؟ میں چیئرمین نیب کی بات کر رہا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اتنے بڑے منصب کے آدمی کے لیے یہ جو گفتگو ہے ایک بہت بڑا چیلنج رکھتی ہے، بہت بڑا سردرد رکھتی ہے کہ اگر یہ چیزیں ہیں ایسی اور گراؤنڈ پر آئی ہیں اور طے ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہیں یا ٹھیک ہیں، اور اس میں اپوزیشن حکومت پر، حکومت اپوزیشن پر الزام لگا رہی ہے کہ یہ نیب کی کریڈیبلٹی کو خراب کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیب کی اپنی کریڈیبلٹی ہے کیا، نیب نے کون سا تیر مارا ہے پاکستان کے اندر؟ نیب نے گورننس کو ختم کیا ہے، زیرو کر دیا ہے۔ نیب میں کوئی ایماندار افسر پاکستان میں اس وقت کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سارے کے سارے 2 نمبر اور سارے کے سارے جو محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیشہ لوٹ مار کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، وہ نیب کے محبوب ہیں، اور نیب ان کو استعمال کرتا ہے، اور نیب اب سب سے بڑا قابل احتساب ادارہ جو ہے وہ نیب بن گیا ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر یہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن یا گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ نیب کو ملائن کیا جا رہا ہے، تو نیب کو کیا پھر نیب کا ادارہ ختم کر دیا جائے؟ میرے خیال میں اگر ختم ہونے سے پاکستان میں ایک حد تک سکون کا ساتھ لیا جائے گا، گورننس ہونا شروع ہو جائے گی، اور اب اس وقت جو چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی دفتر میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر جگہ پر صرف وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو چیٹر ہیں، جو 2 نمبر لوگ ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، وہ صرف نیب کے ہی ساتھ تو اس میں ساری غلطی نیب کے ادارے کی تو نہیں، سسٹم کی خرابی ہے نا نذیر صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم نے ہی تو نیب بنایا ہے، اور کس نے نیب بنایا؟ نیب کو محتسب اور اس کو احتساب کی ذمہ داری کس نے دی، اور اس احتساب نے پاکستان کو کیا دیا ہے، اس سے پاکستان کو کیا حاصل ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح پوائنٹ ٹیکن۔ اور نذیر صاحب اس طریقے سے نیب کے ادارے سے آخر پاکستان کو حاصل کیا ہوا ہے؟ اگر کوئی چیزیں یا کوئی برائی ختم ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر نیب کا ادارہ ختم ہو جائے گی، آپ کہہ رہے ہیں نذیر صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ادارے کو اس طرح سے فعال کیا جائے کہ یہ لانڈری نہ بنے کہ حکومت کے ہاتھ پر، حکومت کے دست حق پرست پر بوسہ دینے والے جو ہیں ان کے گناہ معاف ہو جائیں، اور جو حکومت کی مخالفت کر رہے ہوں ان کو پکڑ لیا جائے۔ یہ ادارہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، یہ انتقام کا ادارہ نہیں ہونا چاہیے، ان آل سینس احتساب کا ادارہ ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کا ادارہ نہیں رہا ہے ماضی کا۔ میں بتا سکتا ہوں آپ کو، جو لوگ اعلانیہ کہتے تھے کہ ہم نے ہاں کرپشن کیے، ان کو تو انہوں نے بڑے بڑے عہدے دیے تھے، اور حکومت انہوں نے بڑے عہدے لیے، اور نیب کے سامنے یا پبلک کے سامنے وہ جو ہے اظہار خیال کرنے والے کہ ہاں ہم نے کچھ کر لی تھی کرپشن، ایسے لوگ بھی تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو کہا گیا کہ جناب ہم نے ان کو اتنے مقدمات میں اتنی سزا سنائی، 40 سال سزا سنائی، لیکن وہ ایک دن بھی جیل بھی نہیں گئے۔ ان کے ساتھ ہوا کیا معاملہ پاکستان کے عوام کو نہیں یہ کسی کو معلوم نہیں۔ بالکل صحیح پوائنٹ ہے کہ نذیر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ عارف چودھری صاحب ہمیں ماہر قانون جوائن کریں۔ عارف چودھری صاحب، نذیر لغاری کی گفتگو آپ نے سنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ انتقام کا ادارہ نہیں ہونا چاہیے نیب کو، احتساب ہی کرنا چاہیے، اور احتساب کا ادارہ ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں واقعی نیب انتقام لے رہا ہے، احتساب کہیں نہیں ہو رہا؟ اور پھر چیئرمین نیب کی جو متنازع ویڈیوز کا معاملہ ہے، اس کا بھی مکمل صحیح طریقے سے احتساب ہونا ضروری ہے دونوں سائٹ سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نذیر لغاری صاحب جو کچھ کہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اب انہوں نے جو بات کی، انہوں نے ایک اصولی بات کی ہے، اور وہ اصولی بات ان کی یہ ہے کہ نیب کا ادارہ یا احتساب کے نام پر کسی کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بننا چاہیے، اور نیب کا ادارہ جو ہے وہ کسی طرح کے بھی تعصب سے بالا تر ہونا چاہیے، اور کسی طرح کا بھی اس میں یعنی اس پارٹیزن شپ جو ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے کہ کہیں پہ وہ پارٹیزن ہے یا کسی خاص طور پہ کسی کو اس نے نشانہ بنایا ہوا۔ لیکن ایک بات میں ان سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ناظرین سے بھی، کہ یہ دنیا بھر میں اصول ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، کہ جس شخص کو بھی پکڑا جائے گا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا احتساب ہو رہا ہے اور مجھے احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ ہر شخص، چونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں اللہ ماشاءاللہ سب اس حمام میں ننگے ہیں، بیوروکریٹ بھی کرپشن، اور کرپشن اس حد تک گھر کر چکی ہے کہ یوں سمجھے کہ اب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے
آفیشلی یعنی آپ کنڈون ہی کر دیں کہ جی جہاں مطلب چھوٹی جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دیں. ورنہ بات یہ ہے کہ یہ جو پہلی دفعہ ہمیں احساس ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی تو آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے، اور میں موجودہ جو نیب کا چیئرمین ہے یا ان کا ادارہ جو ہے اسے بالکل یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جی بالکل ابو دا بورڈ ہے. لیکن اس کے باوجود اب تک جو احتساب کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اگر اس کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے تو یہ دو وجہ سے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ امپارشل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بنانے والے جو تھے وہ احتساب کی ذات میں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا ان کے پاس نہیں ہے. جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت یہ موجودہ حکومت اقتدار میں نہیں تھی، اس وقت یعنی یہ سلسلہ شروع ہوا. اب مجھے نہیں معلوم کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں، میرا زیادہ علم بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ کوئی پیچھے ایسی قوت موجود ہے جو احتساب کروا رہی ہے، لیکن اگر وہ قوت بھی احتساب کروا رہی ہے تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب جو ہے یہ کافی حد تک ہمیں ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں نا، یعنی عارف چودھری صاحب، حکومت کے نمائندے آ کر بار بار میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں، اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا. تو پھر یہ چیز متنازع ہو جاتی ہے کہ نیب کے ادارے کو حکومت چلا رہی ہے، حکومت فوکل پرسن بنی ہوئی آ کے بیانات دے رہی ہوتی ہے، اور اگلے ہی دن کوئی ریفرنس دائر ہوتا ہے، کسی کی گرفتاری ہو جاتی ہے. میں آپ کو ان کی جو بپتا ہے نا یا المیہ ان کا جو ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے حکومت کے نمائندوں کا. بنیادی طور پر وہ ایک ایسی ناتجربہ کار ٹیم ہے جس کے سامنے کوئی ایجنڈا نہیں ہے، جسے کچھ پتہ نہیں ہے، اپنی وزارتوں کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی سینٹرل ایسی قوت نہیں ہے جو انہیں باقاعدہ پارٹی لائن دے رہی ہو کہ یہ ہم نے کرنا ہے. اوپر جو بیٹھے ہیں عمران خان صاحب، انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ آپ نے شور مچانا ہے اور اس طرح کی گفتگو کرنی ہے کہ جی وہی بات جو آپ الیکشن سے پہلے کرتے تھے وہی آپ نے بعد میں کرنی ہے. اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ یہ رہے ہیں کہ اور چونکہ کچھ ان سے ہو نہیں رہا یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، تو پھر وہ صرف یہی کام جو نیب کر رہی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن، اس طرح آپ کا ٹی وی چینل جو ہے وہ ہمیں بلا کر اس طرح گفتگو کروا رہا ہے، اسی طرح وہ بھی آپ حکومت کے نمائندگان جو ہے وہ بھی بیٹھے اسی پہ یہی کارکردگی بتا رہے ہیں کہ دیکھا جی ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو. بھائی سیدھی بات کرے کہ اگر آپ چھوڑیں گے نہیں تو آپ کون ہیں؟ آپ نیب ہیں. بالکل، اگر آپ نیب جو کام اداروں کا ہے، بالکل صحیح، نیب آپ کے کہنے پہ اداروں کا کام اداروں کو کرنے دیں، حکومت اپنا کام کرے تو بہتر رہے گا. طور پہ دیکھا نہیں جا رہا ابھی تک. بالکل صحیح، نہیں دیکھا جا رہا. پوائنٹ ٹیکن عارف یہی صاحب. ہوگا. ہاں پوائنٹ ٹیکن عارف صاحب، ذرا مجھے آگے بڑھنا ہے. آپ نے جس گفتگو کو جس رخ پر ڈالا ہے، ظاہر ہے اسی حوالے سے ایک اہم پیش رفت آج سامنے آئی جب وزیر اعظم سے شہزاد اکبر صاحب اور فروغ نسیم صاحب ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی حوالگی سے متعلق ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور برطانیہ سے ایک MOU پر دستخط ہو گئے ہیں، اور اب یہ دستاویز جو ہیں اس پر برطانوی وزیر داخلہ کے فوکل پرسن گرائم بگر نے دستخط کیے ہیں. اب کتنا آسان ہو جائے گا کہ اسحاق ڈار جو کہ ایک عرصے سے مفرور ہیں ان کو وطن واپس لانا. اس تمام تر جو اب ایگریمنٹ ہوا ہے، جسے ہم یہ کہیں کہ MOU ہے جس پر دستخط ہو گئے ہیں، لغاری صاحب یہ معاملہ واقعی آپ کو لگ رہا ہے یہ اہم پیش رفت ہے اور اسحاق ڈار صاحب اب واپس لانا آسان ہوگا ان کو ملک واپس لانا اس MOU کے تحت؟ لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے، اگر پاکستان کا اور برطانیہ کا مجرمان کی یا ملزمان کی حوالگی کا اگر یہ معاملہ طے ہو رہا ہے اور اس طرح سے الٹیمیٹلی یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے تو بہت آسان ہو جائے گا کہ برطانیہ پاکستان کی ڈیمانڈ پر اسحاق ڈار کو یا دیگر ملزمان کو حوالے کرے. اب اگر اسحاق ڈار کی حوالگی کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے میاں نواز شریف کے کیس میں تو صرف اسحاق ڈار کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ حسن اور حسین نواز کا معاملہ تھا. اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے. نذیر جی، سیاسی پناہ دوسری چیز ہے. سیاسی پناہ تو بالکل معاملہ ہے. جو لوگ احتساب کی زد میں ہیں، جن پر احتساب کورٹ میں کیس ہوا، جو لوگ احتساب کورٹ میں پیش ہوئے، جنہوں نے جا کر احتساب کورٹ میں اپنے بیان ریکارڈ کروائے اور اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے ملک سے باہر چلے گئے اور اپنے آپ کو اب ملک سے باہر ہی رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی واپسی آسان ہوگی. سوال یہ ہے کہ کیا صرف اسحاق ڈار کے لیے ہو رہا ہے یا حسن اور حسین نواز کے لیے بھی ہوگا؟ کیا ان کو واپس لایا جائے گا؟
کیا یہاں ان کا ٹرائل ہوگا؟ کیا برطانیہ اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ اگر کسی کی دوہری شہریت ہے، پاکستان کے علاوہ کسی اور برطانیہ کا بھی شہری ہے، تو کیا اس کو بھی حوالے کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھنا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا شہری اگر پاکستان کا کوئی شہری، اور وہ جو تھا رمزی یوسف جو تھا، اس کو اگر امریکہ واپس لے جا سکتا ہے اور ڈیرہ غازی خان کے ہوٹل میں چھاپا مار کر اس کو گرفتار کر سکتا ہے اور اس کو ساتھ لے جا سکتا ہے، اور تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک کا شہری، ایون ہمارا جو دوہری شہریت رکھنے والا اگر کسی جرم میں ملوث ہے، تو کیا ہم اس کو لا سکتے ہیں واپس اگر وہ برطانوی شہریت کا حامل ہو؟ تب بھی کیا یہ ایسا ممکن ہوگا؟ یہ دیکھنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک جگہ پر جرم ہوا ہے تو کسی بھی ملک کا شہری ہو، چاہے وہ ہمارے ملک کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو، اس کو یہاں پر لانا چاہیے اور اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے. ہم تو امریکی سفارتکار کو بھی واپس کر چکے ہیں، ریمنڈ ڈیوس کو بھی واپس کر چکے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر کچرا ڈالتے رہے ہیں، اور ہم اصل بات کوئی بھی نہیں کرتے، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈیل کہاں ہوتی ہے، کون کرتا ہے، کیسے ہوتی ہے، کس طرح سے وہ واپس چلے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں، لوگوں تک ہوتی نہیں ہیں. لیکن لوگ اندر سے، دل سے، ڈیپ کور آف دا ہارٹ سے جانتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا. اصل معاملہ ہے کہاں، اور یہ ڈوریاں ہلتی کہاں سے ہیں، یہ کہاں ہوتے ہیں معاہدے، اور ان معاہدوں کے بعد آگے پیش رفت کیا ہوتی ہے. عارف چودھری صاحب، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ جو ایم او یو پر دستخط ہوئے ہیں، یہ اسپیسیفکلی اسحاق ڈار صاحب کے لیے ہیں؟ یہ وہ تمام تر لوگ جو کہ احتساب کے عمل میں شریک ہیں، جن پر احتساب کا عمل ہو رہا ہے، ان سب کو لے کر آنا ممکن ہو سکے گا پاکستان؟ اور جو دوہری شہریت رکھتے ہیں، کیا برطانیہ ان کی حوالگی کر دے گا پاکستان کو؟ پہلی بات تو میں ذرا قانونی وضاحت کر دوں، قانونی پوائنٹ کی، جس کی طرف نذیر لغاری صاحب اشارہ کر رہے تھے. قانون اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اگر کسی ایک ملک کا شہری ہے اور دوسرے ملک میں وہ جا کے جرم کرے، اور وہ ملک جہاں اس نے جرم کیا ہو وہ اسے ٹرائی نہ کر سکے اور اس سے لے نہ سکے. یعنی قانون اس وقت تک جو بین الاقوامی قانون ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص، کسی بھی ملک کا شہری، آپ جا کے ثابت کر سکے کہ آپ کے ملک کے اندر اس نے یہ کرائم کیا ہے، تو آپ اسے واپس لا سکتے ہیں. یہ تو ہوا اس کا جواب. تو ثابت کس طرح کیا جا سکتا ہے عارف چودھری صاحب؟ اس کا بھی تو ایک کوئی پروسیس ہوگا. ہاں، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. نہیں، پروسیس یہ ہے کہ آپ نے صرف جا کے یہ بتانا ہے وہاں کی کورٹ کو کہ یہ جو کیس اس کے خلاف ہے، اور خاص طور پر کنوکشن جو ہے وہ عدالت، یعنی پراپر آپ نے پیپرز دینے ہیں، ڈاکومنٹس دینے ہیں کہ یہ کیس جو ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فیک ڈاکومنٹس کی بنیاد پر نہیں، وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈکری جو ہے یا یہ جو آرڈر ہے یا یہ جو وارنٹس ہیں، یہ پراپر کورٹ کے وارنٹس ہیں، پراپر کورٹ کی کا حکم ہے، اس کی طرف سے سزا نامہ ہے. تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ یعنی آپ ملزم واپس کر سکتے ہیں. اب ایک بات جو ابھی تک ہمارے ہاں کمزوری، اور میں بالکل ایگری کروں گا لغاری صاحب سے، کہ ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ول نہیں ہوتی، یا پھر پورے طور پر وہ محنت نہیں کی جاتی جو اس کام کے لیے درکار ہوتی ہے. اور اب حکومت کا کیا کام ہے؟ اگر حکومت اس کرپشن کے خلاف جہاد کا یا اس مہم کا کوئی بھی کریڈٹ لینا چاہتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ بھی بڑی، یعنی لوگوں کو بلند باغ دعوے جو کر رہی تھی، اس میں وہ کہتے ہیں جی ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا کرپشن کا خاتمہ ہے، تو حکومت کا رول، جس طرح نیب کا رول یہ ہے کہ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں وہ اپنا رول پلے کرے، حکومت کا رول یہ بنتا ہے کہ نمبر 1 جو لوگ باہر موجود ہیں ان کو واپس لانے کا اہتمام کرے، اور جن کے خلاف کیسز، سزا یا ان کی اعلان ہو چکا ہے، فیصلے ہو چکے ہیں، اس کو عمل درآمد کراتے ہوئے وہ ڈیکریز جو ہے یا جو فیصلے ہیں وہ وہاں جا کے اس پہ عمل درآمد کراتے ہوئے وہاں سے پیسے جو ہے وہ ریکور کرے. اس کے لیے حکومت کی ٹیم جو ہے وہ باقاعدہ ایفیکٹو ٹیم ہونی چاہیے، اور اس طرح کی ٹیمیں نہیں ہونی چاہیے جس طرح کی ماضی میں اگر آپ دیکھیں گے تو $100 بلین یا پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ خرچ ہوئے صرف اس عرصے میں ان لوگوں کی فیسوں پہ، جو رزلٹ جو ہے آپ کے سامنے زیرو ہے، کہیں بھی آپ کو کسی کیس میں فتح نظر نہیں آتی.
تو اس معاملے میں حکومت جو ہے اگر یہ کام کرے اور اس معاملے میں پورے طور پر تندہی سے اور دیانتداری سے یہ کام، کیونکہ جتنے مجرم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے الطاف حسین کی واپسی، اس کے بعد حسین نواز، حسن نواز کی واپسی، اس اسحاق ڈار کی لیکن واپسی. یہ بھی تو ایک کیونکہ یہ سوال ہے بہت نا بڑا کہ سوال شہزاد تھا اکبر صاحب جس حکومت ایم او کے یو اوپر. کا ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ اسپیسیفکلی اسحاق ڈار کے لیے کہ تمام تر لوگ اسی کی اس میں آ جائیں گے ایم او یوز پہ، کہ وہ لوگ تمام حوالے کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو عرض کروں، ایم او یو نہیں ہوگا اس میں. ان فیکٹ یہ تو باقاعدہ یعنی اس کے لیے تو ٹریٹی ہوتا ہے. اچھا ایم او یو جو ہے وہ بیفور ٹریٹی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اچھا. بیسیکلی آپ کو یہ ٹریٹی، اور یہ ٹریٹی جو ہے وہ بڑے عرصے سے ورک آؤٹ ہو رہا تھا، یعنی یہ چل رہا تھا. میں بھی کچھ عرصہ اس کا حصہ رہا ہوں. جب ہم آسٹریلیا میں دو دفعہ اور میں منسٹری آف انٹیریئر کو ریپرزینٹ کرتا تھا، تو اس میں یہ ایشوز جو ہیں یہ چل رہے تھے. اب اگر طے ہوگا تو باقاعدہ وہ ٹریٹی طے ہوگا جس کے تحت یہ ہے کہ ملزمان جو ہے وہ دونوں ملکوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیے جا سکیں گے. اچھا، بالکل صحیح، یہ ہوگا معاہدہ. پوائنٹ ٹیکن. ایک اور معاملہ ہے ظاہر مریم نواز کے جو پارٹی صدر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف تشویش کا اظہار کر رہی تھی. اب باقاعدہ قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا گیا، اس کے بعد سماعت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے پارٹی عہدے کے خلاف، اور اب یہ 17 جون تک کے لیے یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے. اور جو رہنما پی ٹی آئی ملکہ بخاری ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے حق میں ہی فیصلہ آئے گا، اور الیکشن کمیشن نے مریم نواز کو اس حوالے سے نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. یہ لغاری صاحب، یہ جو معاملہ ہے کہ قانونی حق نہیں رکھتی ہیں پارٹی صدر ہونے اپنے مریم نواز، اور وہ تمام تر سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتی ہیں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہے. اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو مریم نواز کا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے خیال میں ایک تو ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اگر تمام اس کا پروسیس ہو جاتا ہے اور کنویکشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس وقت کنویکشن کو سسپینڈ کیا گیا ہے، اور کیا سسپینشن میں کنویکشن کی حیثیت کیا ہوگی، اور اگر اپیل میں بھی، ایون اپیل بھی ہے، اپیل بھی چل رہی ہے، اور الٹیمیٹلی ایک فیصلہ ہونا ہے کہ کیا کنویکشن جو دی گئی تھی وہ ٹھیک تھی یا ٹھیک نہیں تھی. یہ فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے اس میں اپیل کورٹ میں. اب فائنل اپیل کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کر ہوگی. جو بھی فیصلہ ہو اس کے خلاف یا نیب جائے یا مریم نواز جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ ہوگا اور سپریم کورٹ الٹیمیٹ حتمی فیصلہ سنائے گی کہ یہ سزا ٹھیک تھی یا سزا ٹھیک نہیں تھی، یا پھر بری ہوتی ہیں ہاں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تک ان کا اگر سیاسی جاری رہتا ہے عمل، تو وہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ وہ خلاف قانون نہیں ہوگا، اس لیے کہ سزا سسپینڈ ہے اور ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے پاکستان کے ایک شہری کے طور پر کہ وہ چلیں. آپ کا نقطہ نظر ہے، میرا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے عارف چودھری صاحب لیکن قانونی نقطہ نظر کیا ہے نذیر لغاری صاحب؟ ہاں وہ تو وہی بتا وہ میں عارف چودھری صاحب سے جان لیتی ہوں. عارف چودھری صاحب، قانونی نقطہ نظر سے کیا ایک کنویکٹڈ جس کی سسپینڈ ہے اس کی سزا، کیا وہ نائب صدر رہ سکتا ہے اپنی پارٹی کا، اور جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھ سکتا ہے؟ 75% میں نذیر لغاری صاحب سے ایگری کر رہا ہوں. 25% جو ہے اس کی بھی میں وضاحت کر دوں. ٹھیک ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سزا جب سسپینڈ ہوتی ہے تو وہ سارے اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ سارے سسپینڈ ہو جاتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ سسپینشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں جیل کی ٹرم نہ بھگتنا پڑے، جیل سے انہیں نکال دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جرمانہ بھی نہیں ادا کرنا پڑے گا، اور وہ یہ سمجھا جائے گا جب تک کہ انہیں سزا ان کی جو ہے وہ انہیں یعنی اپیل میں ان کا کیس جو ہے وہ فائنلی انہیں کنوکٹ نہیں کر دیا جاتا یا ہولڈ نہیں کر دی جاتی سزا، اس وقت یہ سب تک یہ سمجھا جائے گا کہ سزا میں کوئی حصہ جو ہے وہ بھی عمل درآمد اس پہ نہیں ہوگا. لیکن جو 25% میں نے ڈس ایگری کیا وہ یہ ہے کہ وہ قانونی بات ہے. وہ قانونی بات یہ ہے کہ اگر معاملہ صرف اپیل کا ہو، اپیل چل رہی ہو اور پرٹیکولرلی سسپینشن نہ ہوئی ہو، تو پھر یعنی وہ جو ہے وہ اسے کوئی وہ اسی طرح سمجھا جائے گا کہ جیسے سزا ابھی قائم ہے، کیونکہ محض اپیل کا چلنا جو ہے کسی کے خلاف وہ اسے اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیتا کہ وہ شخص جو ہے وہ
یعنی وہ یہ سمجھے کہ اسے سزا نہیں ہوئی یا سزا اور وہ سیاسی suspend سرگرمیاں کیے اپنی بغیر جاری رکھ محض سکے، اپیل کے بالکل چلنے صحیح۔ سے رکتا نہیں ہے۔ 25% کا یہ سرگرمیاں آپ نے وہ ادروائز ان حالات میں رکھ بالکل صحیح۔ بریک میں لے لوں عارف صاحب، بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں واپس، تھوڑی سی اس پر ڈسکس کر لیں گے اور باقی وزیرستان حملے کے حوالے سے بھی اس بریک کے بعد بات ہوگی۔ Stay with us۔ ڈالر کی بات کر لیتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ڈالر کچھ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، ڈالر کی قیمت میں روپیہ مستحکم ہونا شروع ہو گیا ہے، آج بھی 1 روپے 75 پیسے کمی دیکھی گئی ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ذخیرہ اندوزی ڈالر کی نہ کی جائے، سوشل میڈیا پر بھی بار بار یہ دیگر علماء کرام کی جانب سے اپیل کی گئی کہ ذخیرہ اندوزی سے پرہیز کیا جائے، اور لغاری صاحب کا اس پر کیا موقف ہے یہ بھی ہم لے لیتے ہیں۔ جی لغاری صاحب، ذخیرہ اندوزی سے منع بھی حکومت نے منع کیا، علماء کرام نے فتوے بھی دیے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کچھ کم ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو کلپ شیئر کیا تھا ایک بڑے وہ ایک چیریٹی کے، بہت بڑی چیریٹی ہے پاکستان میں، اس کے سربراہ ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب، انہوں نے ایک اپیل کی ہے لوگوں سے کہ جی ڈالر کی ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی شرعی اور مذہبی بات بھی کی ہے کہ اس سے کس طرح سے نقصان ہوتا ہے، اور ذخیرہ اندوزی کس طرح سے انسان کو اور سوسائٹی کو جو ہے متاثر کرتی ہے، اور خود اس آدمی کی اپنی عاقبت کیا بنتی ہے ذخیرہ اندوزی تو وہ ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن پوری سوسائٹی کسی بھی چیز سے اگر کسی کا کوئی گندم کا ذخیرہ کر لیں، اور اس لیے ذخیرہ کر لے کہ قحط پڑے گا، پھر اس کے بعد میں اس گندم کو بیچوں گا، بڑی قیمت پر بیچوں گا، تو ایسی صورت میں ڈالر کا ذخیرہ کر لے، ڈالر جو ہے اس کی قیمت فلائی کرتی جائے گی، بڑی بڑھتی چلی جائے گی، پھر میں ڈالر مارکیٹ میں لے کر جا کر اس کو جو ہے بڑے پیسے کما لوں گا، اس سے یہ ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس وہ کلپ ہوگا، اگر پروڈیوسر صاحب کے پاس ہے تو ہم اس کو بھی چلا سکتے ہیں، بالکل صحیح، وہ بھی اگر دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ لیں، تاکہ لوگوں تک یہ بات جائے، اور جس طرح سے دل سوزی سے مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب نے کہا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ عارف صاحب آپ کے کیا کامنٹس ہیں اس پر؟ جی میرے کامنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو ڈالر کا معاملہ ہے اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اینگل یہ ہے کہ 21 مئی 1948 کو ایک معاہدہ ہوا تھا، یعنی اس وقت خان لیاقت علی خان کی کیبنٹ نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر پاکستان کی معیشت کو، اس وقت معیشت جو تھی شیمبلز میں تھی، آغاز تھا پاکستان کا قیام پاکستان کے بعد، کہ ہم غیر ملکی اشیاء کا مقاطعہ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، اور ہم اپنی ضرورتیں ان معاملات میں کم کریں گے جو غیر بیرون ملک سے پوری ہوتی ہیں، اور ہم اپنے ملک کی بنی ہوئی اشیاء جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو لیڈ لینی چاہیے، اور باقی سیاسی لیڈروں کو بھی اس معاملے میں، کیونکہ یہ مسئلہ ایک دن کا نہیں ہے۔ ہمارا جتنا انحصار درآمدات پہ بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی ڈالر جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، روپیہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم آپس میں یہ طے کر لیں، دیکھیں نا درمیان میں پیچ ورک ہوئے، وقتی طور پر سائیکل آسٹیریٹی مہم جو تھی، سائیکل کی سواری ضیاء رکھنے کی، لیکن یہ سارا کام ایسا نہیں تھا جسے جس انداز میں کرنے کی ضرورت ہے کہ باقاعدہ پوری قوم کا لیڈرشپ کے ساتھ حصہ، اور اس کے لیے لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا ڈٹرمینیشن اور ریزالو کہ وہ بھی اپنی بیرون اتنی بڑی بڑی گاڑیاں باہر سے نہ منگوائیں، اور آسٹیریٹی ڈرائیو جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہر جگہ نیچے سے لے کر اوپر تک۔ بالکل صحیح عارف صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ جب آپ گھاس کھانے کی بات کرتے ہیں نا تو گھاس عوام کو کھانا پڑتا ہے، اوپر والے عوام کو گھاس کھانی پڑتی ہے، عوام کو تو کیک کھانے کے مشورے بھی دیے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ عارف صاحب، آپ کا بھی نظیر لگا کبھی، اور انہی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ اگر آپ کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں تو اپنے گھر سے کفایت شعاری شروع کریں، اور عوام بھی حکومت کا ساتھ دیں، مہنگی گاڑیوں، مہنگے موبائل فون اور وہ تمام تر چیزیں جو دوسرے ممالک سے آتی ہیں ان کا استعمال بند کریں، تو شاید ہمارے ملک میں اتنی مہنگائی نہ ہو۔ اسی نوٹ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔